चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर दीगर रहनुमाओं के हमरा इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि ऑपरेशन इस्तेहकाम शुरू हो रहा है और वो इस्तेहकाम हम समझते हैं कि पहले इससे कि एपेक्स कमेटी इसकी मंजूरी दे, उसके लिए कुछ असूल पहले से वज़ाशुदा है, उसके मुताबिक कार्रवाई हो। आपको मालूम है पहले भी जब ऑपरेशन होने जा रहा था या मिलिट्री कोर्ट्स बनने जा रहे थे और पार्लियामान ने आईन में तरमीम कर दी थी और वो फुल कोर्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट ने उसका फैसला दे दिया था, उसमें एपेक्स कमेटी का और इस पार्लियामान के रोल का जिक्र है। हमारा ये मुतालबा है और ये पॉइंट ऑफ ऑर्डर करवाना चाह रहे थे कि कोई भी ऑपरेशन हो, चाहे वो इंटेलिजेंस बेस हो, चाहे वो फुल फ्लेज ऑपरेशन हो, चाहे वो सर्टन डिस्ट्रिक्ट्स में हो, चाहे वो की खास तहसील में हो, उसके लिए इस पार्लियामान को इत्मीनान में लेना जरूरी है। हमारा पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे ये नुक्ता उजागर करना था कि हमारे अस्करी क़ियादत इस पार्लियामान में आके जिस तरीके से पहले पार्लियामान में आके पार्लियामान को इन कैमरा ब्रीफिंग दी गई, उनको बताया गया कि क्या सूरत हाल है। कितनी भी कमेटी, चाहे फिक्स कमेटी हो, कोई भी कमेटी चाहे कितनी ही बड़ी क्यों ना हो जाए, उसमें कोई भी बैठ जाए वो पार्लियामान को सुपरसीड नहीं कर सकती। आईन के मुताबिक पार्लियामान सबसे सुप्रीम है और ये रहेगा। इसलिए हमारा मुतालिबा यही है कि कोई भी ऑपरेशन हो वो पार्लियामान को इत्मीनान में लिए बगैर किसी सूरत शुरू ना हो और इस पार्लियामान को इत्मीनान में लिया जाए। ये पॉइंट आउट हम करना चाह रहे थे जिस पे हमें टाइम नहीं दिया गया और हमने एहतजाजन इस पार्लियामान से वॉक आउट कर लिया। स्पीकर साहब आप एड करें। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे चेयरमैन बैरिस्टर गौहर साहब ने वजाहत की है। मैं बिल्कुल सादा, सिंपल और मुख्तसर बात करता हूँ कि हम किसी तौर पर किसी ऑपरेशन की हिमायत नहीं कर सकते। बिल्कुल। दूसरी बात यह है कि ये इस वक्त इजलास जारी है, आप इतना बड़ा फैसला कर रहे हैं तो आप इस पार्लियामेंट को खाते में भी नहीं लाते, तो फिर ये पार्लियामेंट है किस लिए? आपका डिफेंस मिनिस्टर बैठा रहता है, अपनी दुखड़े सुनाता रहता है, और जब इतना बड़ा फैसला हो रहा है तो उसमें पार्लियामेंट को इत्मीनान में नहीं लिया जाता। मैंने कल मौलाना फजलरबार साहब से भी बात की है और आज उसकी स्टेटमेंट आई है, और अभी मैंने हाउस के अंदर खुर्शीद शाह साहब से और मुस्लिम लीग नून की जो राना तनवीर है उससे भी बात की है कि भाई हम तो ये इतना बड़ा फैसला हो रहा है, हमें पता नहीं कि क्या हो रहा है। क्या हमारा एक सूबे में हुकूमत है, ठीक है, हमारा चीफ मिनिस्टर उधर बैठा था, मैंने कल चीफ मिनिस्टर से बात भी की, लेकिन हमारी इतनी चीज जो हमारे मुतालिका MNAs हैं, जो हमारे यहाँ पूरी एक बहुत बड़ी अपोजिशन पार्टी है, अपोजिशन लीडर हैं, उनके साथ कोई मशावरत नहीं होती, कोई पता नहीं है कि ये क्या कर रहे हैं। देखो ऑपरेशन बहुत हो गए हैं, मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूं कि आज तक कौन सा ऑपरेशन कामयाब हुआ है, उसके नतीजे क्या निकले हैं। हम अमन चाहते हैं मगर जुल्म के खिलाफ, हम हर सूरत में जो है ना अमन चाहते हैं लेकिन जुल्म के खिलाफ है। और इससे जो आपका और इंटरेस्टिंगली कि एक तरफ आप ऑपरेशन शुरू कर रहे हैं और दूसरी तरफ आप पाटा और पाटा पे टैक्स लगा रहे हैं। वो डिटेल बाकी तो उमर से अभी आपके सामने रख देगा। मुझे अफसोस है इस बात पे, स्पीकर साहब से बड़ा एहतराम का रिश्ता है, मैं इस पोजीशन पे रहा हूं, जब भी इस किस्म का काम होता था हम पूरी लीडरशिप आ जाती थी, हमारे एक सिक्योरिटी कमेटी थी, उसमें ब्रीफिंग होती थी, डिस्कशन हो जाता था। और आज तो यह हाल है कि मीडिया भी कंट्रोल है, यानी PTV की लोग उधर बैठे होते हैं, खास तौर पर वो कैमरा एक खास एंगल पे लगाते हैं और वो चलाते नहीं है। जो हमारे मीडिया की नुमाइंदगान है उसके ऊपर पाबंदियां है, वीडियो कर नहीं सकते। तो इससे मैं ये एक मार्शलाइज जहनीत है, ये एक मार्शलाइज जहनीत है। मजम्मत करते हैं, सिमरी तो होती है डिबेट के लिए, डिस्कशन के लिए, लोगों का नुक्ता नजर सामने रखने के लिए होती है। तो मैं मजम्मत करता हूं, मुतालिबा करता हूं सादा और सिंपल कि अगर कोई डिसीजन हुआ है तो पार्लियामेंट को में ले आया जाए और पार्लियामेंट को इत्मीनान में लिया जाए। बहुत शुक्रिया जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन व हज़रात, मेरे बाईं तरफ मेरे पार्टी के चेयरमैन जनाब बैरिस्टर गौहर अली खान साहब, मेरी दाईं तरफ साबिक स्पीकर हमारे असद कैसर साहब, और मैं इनको अभी भी स्पीकर साहब ही कहता हूं, हमारा एहतराम का रिश्ता है।
خواتین و حضرات، آج بحیثیت لیڈر آف دی اپوزیشن میں اٹھا اپنی سیٹ پہ اور بات کرنا چاہیے. میرے محترم بھائی اسد کیسر صاحب، اسپیکر صاحب اٹھے، بیرسٹر غور صاحب اٹھے، اسپیکر ایاز صادق صاحب نے ہمیں ٹائم نہیں دیا. میرا بڑا احترام کا رشتہ ہم ساروں کا ہے اسپیکر ایاز صادق صاحب سے، آج کا نہیں بڑے سالوں کا. پر اس وقت ہمارا گلہ یہ ہے، اور یہ بات ان کے منہ پہ بھی میں اس دن کہہ رہا تھا، کہ ان کا رویہ اپوزیشن کے ساتھ ٹھیک نہیں ہے. وہ کس پریشر کے تحت کام کر رہے ہیں وہ ہمیں معلوم نہیں ہے، اور انہیں ہاؤس میں اپوزیشن کو ڈیو شیئر اور ڈیو ریگارڈ دینا پڑے گا. وہ نہیں ہو رہا. ہم لوگ اپنی عوام کی نمائندگی یہاں پہ کر رہے ہیں، اور بہت بڑی نمائندگی ہے، اور در حقیقت 180 سیٹیں فارم 45 کے تحت پاکستان تحریک انصاف کی بنتی ہیں. یہاں پہ جس پوائنٹ کو میں ریپیٹ نہیں کروں گا، میرے فاضل دوستوں نے، بیرسٹر غور صاحب نے اور اسد کیسر صاحب نے بات کر دی ہے. میں جس چیز پہ آپ کی توجہ دینا چاہ رہا تھا وہ دو چیزیں تھیں. نمبر ایک، ہمارے صوبے کی خیبر پختونخوا کے واجبات بنتے ہیں. کل میں نے فلور آف دا ہاؤس پہ بھی بات کی، اور اس بجٹ کی کتاب میں یہاں پہ واضح لکھا ہوا ہے کہ اس حکومت نے جو ڈیوز رکھے ہوئے ہیں، کہ یہ ڈیوز جو ہیں یہ آپ کا پروونشل سرپلس 1217 ارب روپے صوبوں کے جو بجٹ آئیں گے وہ سرپلس ہوگا، اور وہ چاروں کے چاروں صوبوں کے میں نے ڈیوز آپ کو بتائے. ابھی حقیقت کیا ہے؟ وہاں پہ وہ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ جی آپ سرپلس دکھائیں کہ IMF کے سامنے، اور اپنا خسارہ ہم نے کم کرنا ہے. دوسری طرف خیبر پختونخوا کو فنڈز جو فاٹا کے، میرے یہاں پہ فاٹا کے ساتھی موجود ہیں، جو بجٹ اماؤنٹ ہے وہ 66 بلین کی ہے جو بجٹ میں ہے. جو ایکچوئل اخراجات فاٹا میں اور ان کے ڈیوز بنتے ہیں تنخواہوں میں، وہ 144 ارب کے بنتے ہیں. یہ 78 ارب کا خسارہ یہاں پہ آ گیا. اس کے بعد خواتین و حضرات، جو ہمارا پن بجلی کا منافع ہے اور واٹر یوز چارجز ہیں، وہ ملا دیں تو 80 ارب وہ بن جاتے ہیں. 158 بلین روپیز، 198 ارب روپے آپ کا جو بنتا ہے وہ آپ کے بنتے ہیں جناب، جو KPK کو فیڈرل گورنمنٹ نے دینے ہیں. یہ اماؤنٹ اس حکومت نے، اس فارم 47 کی حکومت نے نہ دی، تو یہ اس بجٹ میں ان کے اپنے جو اعداد و شمار اس حکومت نے لکھے ہیں کہ 1217 ارب روپے صوبوں سے سرپلس آئے گا، وہ ہوا میں چلا جائے گا. یہ نہیں ہوگا. سندھ نے 0 سرپلس دی ہے، پنجاب نے کم دیا، بلوچستان نے کم دیا، KP نے دیا ہے. اور میں آپ کو یہ بھی کہتا چلوں کہ جس وقت ہماری حکومت پہلے تھی، وہاں پہ ہمارے اس وقت کے فائنانس منسٹر تیمور خان جھگڑا صاحب نے اسی وجہ سے خط لکھا تھا کہ جناب یہ اماؤنٹ آپ ہمیں جو کہہ رہے ہیں کہ سرپلس شو کرو، ہمارے اخراجات اتنے ہو رہے ہیں، ہم لوگ کدھر سے سرپلس شو کریں. اس پہ انہوں نے ان کو کہا کہ جی یہ اینٹی اسٹیٹ ہے. اور بھائی اینٹی اسٹیٹ تو یہ حکومت ہے. اسٹیٹ میں پہلے آرٹیکل 7 کے تحت بار کہہ چکا ہوں، اسٹیٹ ہم لوگ ہیں. اور یہاں پہ یہ فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ اعداد و شمار کو مینیپولیٹ کر رہی ہے. یہ بجٹ ایک بوگس بجٹ ہے. یہ بجٹ ایک اکنامک ہٹمین نے تیار کیا ہے. یہ بجٹ اقتصادی دہشت گردی کا بجٹ ہے، اور یہ بجٹ پاکستان کے پارلیمنٹ میں اپوزیشن لیڈر عمر ایوب، بیرسٹر گوہر چیئرمین PTI اور اسد کیسر میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. سوات کے علاقے مدین میں زیر حراست شخص کو تھانے سے نکال کر زندہ جلانے اور تھانے پر حملے کے الزام میں 20 افراد کو گرفتار کر لیا گیا ہے. گرفتار افراد کے خلاف تھانے پر حملے اور جلاؤ گھراؤ کا مقدمہ پہلے سے درج ہے. پولیس کا کہنا ہے کہ واقعے میں ملوث مزید افراد کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں. پولیس کا کہنا ہے کہ گرفتار افراد کی شناخت CCTV کیمروں، سوشل میڈیا پر چلنے والی ویڈیوز اور انٹیلیجنس معلومات کی بنیاد پر کی گئی ہے. پولیس کے مطابق واقعے میں ملوث روپوش دیگر ملزمان کی گرفتاری کے لیے بھی کارروائیاں جاری ہیں. 20 جون کو مدین میں لوگوں نے توہین مذہب کے الزام میں ایک شخص کو تشدد کا نشانہ بنا کر جلا ڈالا تھا. مشتعل ہجوم نے تھانے کو بھی آگ لگا دی تھی اور توڑ پھوڑ کی تھی.
سوات میں مبینہ توہین مذہب کے حوالے سے وفاقی ادارے کی رپورٹ سامنے آ گئی ہے۔ رپورٹ کے مطابق مبینہ توہین مذہب کے مرتکب ملزم سلیمان کو متعلقہ ایس ایچ او کی جانب سے تھانے لے جانا اہم غلطی تھی۔ معاملے پر ایس ایچ او نے کسی آفیسر سے رہنمائی حاصل نہیں کی تھی۔ رپورٹ کے مطابق پولیس کی حراست میں سلیمان نے توہین مذہب سے انکار کیا تھا۔ رپورٹ کے مطابق ہوٹل انتظامیہ نے ملزم سلیمان کو کمرے کا دروازہ کھولنے کو کہا۔ ملزم نے دروازہ کھولا اور مبینہ توہین مذہب سے انکار کیا۔ مقامی پولیس موقع پر پہنچ گئی، ملزم کو تھانے لے گئی۔ متعلقہ ایس ایچ او نے معاملے پر کسی آفیسر سے رہنمائی حاصل نہیں کی۔ پولیس نے ملزم کو 40 منٹ تک حراست میں رکھا۔ دوران حراست بھی ملزم نے توہین مذہب سے انکار کیا۔ پولیس نے دلیری سے ہجوم کو روکنے کی کوشش کی اور نقصان پر قابو پانے کی کوشش کی۔ ہجوم کے وقت اعلیٰ پولیس افسران یا سیاسی رہنماؤں کی غیر موجودگی بھی نقصان کا باعث بنی۔ عینی شاہدین کے مطابق سینئر افسران آس پاس موجود تھے۔ سینئر افسران اعلیٰ حکام کو واقعہ رپورٹ کر رہے تھے۔ پولیس اور ہجوم کے درمیان تصادم کے دوران نقصانات ہوئے۔ رپورٹ کے مطابق ہوائی فائرنگ اور جھڑپ میں 11 افراد اور 5 پولیس اہلکار زخمی ہوئے۔ پولیس اسٹیشن مدین میں پولیس موبائل وین بھی جلا دی گئی۔ اس کے علاوہ 2 موٹر سائیکلیں اور پولیس کی 5 نجی گاڑیاں بھی جلائی گئیں۔ واقعے میں ڈی ایس پی آفس اور ایس ایچ او کوارٹر کو بھی نقصان پہنچا۔ ایس ایس پی انویسٹیگیشن سوات بادشاہ حضرت خان کا کہنا ہے کہ مدین واقعے میں الگ الگ مقدمات درج کیے گئے ہیں۔ اب تک 22 ملزمان کی باقاعدہ گرفتاری عمل میں آ چکی ہے۔ جے آئی ٹی مختلف پہلوؤں سے تفتیش کر رہی ہے۔ وقوع کے حوالے سے 2 ایف آئی آر جو ہے وہ درج رجسٹر ہو چکے ہیں۔ ایک ایف آئی آر جو ہے وہ ابتدائی طور پر مبینہ جو توہین کا مرتکب شخص تھا اور لوگوں نے حوالہ کیا تھا اس کے خلاف درج رجسٹر ہو چکے ہیں۔ دوسری ایف آئی آر جو بعد میں ڈیولپمنٹ ہو کر لوگ کو تانے پہ دعویٰ بول دیا اور جلاؤ کر دیا، فائرنگ ہوئی اور بعد وہ جو مبینہ ملزم تھے وہ تانی سے لے کر بعد میں اس کو قتل کیا۔ تو یہ 2 ایف آئی آر درج ہوئی ہے۔ اس کی تفتیش کے لیے جے آئی ٹی تشکیل شدہ ہے۔ ایف آئی آر میں نامزد ملزمان کی جو گرفتاری ہے اس کا سلسلہ شروع ہے اور اب تک 22 نامزد ملزمان باقاعدہ ان کی گرفتاری عمل میں لائے جا چکے ہیں۔ پاکستان میں شدید موسمیاتی تبدیلیوں نے جہاں گندم، کپاس اور چاول کی فصل کو متاثر کیا ہے، وہیں آم کی فصل بھی کم ہو گئی ہے۔ ملتان سے رپورٹ کریں گے جودت ندیم۔ مرجھائے زرد پتے، جھلسے ہوئے اور داغی آم، یہ ہے پھلوں کا بادشاہ سفید چونسا کا حال۔ موسمیاتی تبدیلی نے جہاں گندم، کپاس اور چاول کو متاثر کیا، وہیں ملتان میں آم کو بھی شدید نقصان پہنچایا ہے۔ سب سے زیادہ جو موسمیاتی تبدیلی نے افیکٹ کیا ہے تو وہ اس کو وائٹ چونسا کو کیا ہے۔ تو سفید چونسا پہ اب آپ دیکھتے ہیں تو اس پہ اب بلیک کلر کے کالے رنگ کے پیچز آ گئے ہیں۔ آم کے ماہرین کے مطابق پاکستان میں 18 لاکھ ٹن آم کی پیداوار ہوتی ہے، جس میں 77% حصہ پنجاب میں کاشت کیا جاتا ہے، لیکن موسمی حالات کے باعث 40% آم کی فصل کو نقصان پہنچا ہے، جس سے مجموعی پیداوار میں 6 لاکھ ٹن تک کمی ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ مینگو ایکسپورٹرز کے مطابق پچھلے سال آم 1,25,000 ٹن ایکسپورٹ کیا گیا تھا، لیکن شدید گرمی کی وجہ سے اس سال 25,000 ٹن آم خراب ہوا ہے۔ اب 1.5 لاکھ ٹن اب سارا ایکسپورٹ کرتے ہیں جو کہ 6% ہے ٹوٹل پروڈکشن کا۔ مجھے تو اس ٹارگٹ تک پہنچنے کا کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ کیسے پہنچا جائے گا۔ گورنمنٹ آف پاکستان ہے جنہوں نے ہیلپ کرنی ہے، منسٹریز میں آلریڈی نام لے چکا ہوں، انہوں نے ہیلپ کرنی ہے، ان کی مدد ہے نہیں، شامل حال نہیں ہے۔ یہ اپنی اپنی جنگ ہے، اپنی اپنی فارمر کے لیے تو اسپیشلی معاملات کی ونڈو کلوزڈ ہے گورنمنٹ کی طرف سے۔ کسان کو گندم کی امدادی قیمت نہ ملنے کی وجہ سے پہلے ہی کمر ٹوٹ چکی ہے۔ اب آم کی فصل بھی ان کی امیدوں پر پورا نہیں اتر رہی۔ موسمیاتی تبدیلی کی وجہ سے پھلوں کی بادشاہ آم کی پیداوار اور اس کی ایکسپورٹ میں نمایاں کمی دیکھنے میں آ رہی ہے۔ اگر گرمی کا سلسلہ اسی طرح جاری رہا تو اگلی فصل کپاس بھی شدید گرمی کی تاب نہ لا سکے گی۔ کیمرامین معتصم کلاسرا کے ساتھ جودت ندیم، جیو نیوز، ملتان۔